अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं आज 5 फरवरी को दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर यौम कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती की जा रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा के बयान को DJSPR के ट्विटर अकाउंट से नशर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की फोर्सेस कश्मीरियों की आज़ादी के लिए काम करती रहेंगी और पाकिस्तान की आर्मी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के हक़ में जितना हो सकेगा किरदार अदा करेगी और भारत के दरिंदा दहशतगर्द ज़ालिमाना हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती रहेगी। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फोर्सेस की कार्रवाइयाँ भारत के ख़िलाफ़ LOC पर बढ़ रही हैं और भारत के ख़िलाफ़ खुफिया टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे ये वाज़ेह तौर पर समझा जा सकता है कि अब भारत का कश्मीर से निकलने का वक्त आ चुका है। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी एक नए फेज़ में दाखिल हो चुकी है। साथ साथ नाज़रीन किराम, इत्तला सामने आ रही है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी कश्मीरियों के हक़ में बयानात सामने आए हैं और पाकिस्तान की जानिब से अवामी सतह पर भी आज मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज, रैलियाँ और इसी तरह से जलसे तकारीब का इनेकाद हुआ है। जबकि नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है और कई इलाकों के अंदर मोबाइल फ़ोन सर्विसेज भी बंद की गई हैं। ज़ालिम मोदी हुकूमत की जानिब से लोगों की पकड़ धकड़ भी सामने आई है। लोगों को एहतजाज करने, तकारीब करने से भी रोका गया है और इसी तरह से कश्मीरियों को आज जुमे के इज्तिमात में शिरकत से भी रोका गया है। दुनिया भर के अंदर सबसे बड़ी जेल का मंजर मकबूजा कश्मीर की वादी पेश कर रही है, लेकिन इंसानी हकूक़ की तंजीमें अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के मसले को हल नहीं कर रही है। यही वजह है कि अब कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेज के खिलाफ कश्मीरी अवाम के हमलों में इजाफा हुआ है और आज भी कश्मीरियों ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर इस बात का अज़म दोहराया है कि हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन भारत के सामने नहीं झुकेंगे। जो आबादी को तब्दील करने का मोदी का प्लान है उसे भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा और हिंदुओं को कश्मीर की ज़मीनों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। आगे बढ़ने का हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, आज अफ़गानिस्तान के सूबा कुंदूज़ के अंदर अफ़गान तालिबान ने एक बड़ा फ़ौजी हमला किया है, जिसके नतीजे में काबुल हुकूमत के 40 से ज़ायद फ़ौजी एहलकार कमांडोस मारे गए हैं। जबकि काबुल हुकूमत का मातहत चलने वाला मीडिया नेटवर्क 16 कारिंदों के मारे जाने की खबर चला रहा है, लेकिन तालिबान के ज़राए अबलाग बता रहे हैं कि कुंदूज़ के अंदर फ़ौजी अड्डे पर जो हमला हुआ इसमें 40 से ज़ायद लोग मारे गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं और भारी जंगी साजो सामान भी तालिबान ने कब्जे में लिए है। साथ साथ नाज़रीन किराम, अफ़गान तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान के मातहत इलाकों में निहत्ते शहरियों पर बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में 5 शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, जो काबुल हुकूमत की दरिंदगी का वाज़ेह सबूत है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान से खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अमरीका के खुसूसी मंदूब ज़ल्म खलीलज़ाद, जिसे ट्रंप दौर में अफ़गानिस्तान का खुसूसी मंदूब अमरीका की जानिब से मुकर्रर किया गया था, ज़ल्म खलीलज़ाद अमरीका और तालिबान के दरमियान एग्रीमेंट करवाने में भी सर फहरिस्त रहे हैं और यही अमरीका के मिशन को लीड करते रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, ज़ल्म खलीलज़ाद ने अमरीका की नई हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन, उनसे मुलाकात की है और अफ़गानिस्तान के हवाले से तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, ज़ल्म खलीलज़ाद की भी ख्वाहिश है कि अमरीका अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर विड्रॉ कर ले और अपने फ़ौजियों का इनख़ला मुकम्मल करे और अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान सेटलमेंट हो और इंटर्म गवर्नमेंट या अबूरी हुकूमत का जो सेटअप है इसके लिए भी ज़ल्म खलीलज़ाद कोशां हैं। अब नाज़रीन किराम, जो बाइडन हुकूमत को एंटोनी ब्लिंकन के ज़रिए से एतमाद में ज़ल्म खलीलज़ाद ने लिया है कि अगर अमरीकी और नेटो फोर्सेज अफ़गानिस्तान से इनख़ला नहीं करेंगी तो तालिबान फिर हमले करेंगे, इससे बदअमनी में इजाफा होगा और अमरीकियों को ज़्यादा नुकसान होगा। यही वजह नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं कि अमरीकी फ़ौजी निकल रहे हैं, दूसरी तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं कि फ़ौजियों को निकालना फ़ायदेमंद नहीं है। नेटो भी परेशान है कि फ़ौजों को निकाले या ना निकाले, लेकिन तालिबान कमिटमेंट पर कायम है कि अगर एग्रीमेंट दोहा उसको सबताज किया गया, उसकी वायलेशन की गई तो फिर तालिबान हमले करेंगे और अमरीकी और नेटो फोर्सेस को भागने पर मजबूर करेंगे।
آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ جو کسانوں کی جانب سے احتجاج ہے اور فارمرز پروٹیسٹ ہے اس میں تیزی سے اضافہ آ رہا ہے۔ مختلف بڑی ریاستوں سے ہزاروں کی تعداد میں جدید اور نئے جو کسان ہیں، تازہ دم جو کسان فارمرز ہیں، پروٹیسٹرز ہیں، وہ پہنچ چکے ہیں، جس سے مودی حکومت کو پریشانی ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ کسانوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اب بھی درجنوں لوگ لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں۔ اگر انہیں مودی حکومت رہا نہیں کرے گی تو پھر مودی حکومت کے خلاف ایکشن ہوگا اور تلواروں کا استعمال ہوگا، ہتھیاروں کا استعمال ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین، آج بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول، ان سے خصوصی طور پر دلی کے اندر ملاقات کی ہے اور کسانوں کے احتجاج کو ختم کرنے کے حوالے سے جو آپریشن کے پلان ہیں یا جو کریک ڈاؤن ہے اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے خفیہ ادارے مودی کی اجازت سے اب سکھوں کے خلاف، فارمرز کے خلاف آپریشن کر کے ان کو بھگانا چاہتے ہیں، لیکن ناظرین کسانوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ہمیں زبردستی ہٹانے کی کوشش کی تو پھر ہم بھی خون خرابہ کریں گے اور خون کی ندیاں بھارت کے اندر بہہ جائیں گی۔ اب ناظرین کسانوں کی جانب سے، فارمرز کی جانب سے ایک اور نئی کال دی گئی ہے کہ 6 فروری کو یعنی کل پورے بھارت کے اندر چکا جام ہوگا، یعنی کہ ہڑتال ہوگی اور مودی حکومت کو چلنے نہیں دیا جائے گا۔ دنیا بھر سے بھارت کے خلاف تنقید ہو رہی ہے اور بھارت کو جمہوریت کا قاتل ملک قرار دیا جا رہا ہے، لیکن مودی دہشت گرد پھر بھی ضد اور انا پر اڑا ہوا ہے، جس سے بھارت کی اکانومی کو اور بھارت کے عوام کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ منور فاروقی غالباً ان کا نام تھا، انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ بھارتی مسلمان شہری ہیں، کامیڈین ہیں، لیکن انہیں اب عدالت نے رہا کر دیا ہے۔ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، نفرت اور تعصب اور نسل پرستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، لہٰذا بھارتی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ مودی حکومت کے خاتمے کے لیے سکھوں کی طرح احتجاج کریں اور مودی حکومت کے خلاف سکھوں کا اور فارمرز کا تعاون کیا جائے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین پاکستان سے ہے۔ تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی کانگریس اور اسی طرح سے دیگر تھنک ٹینک اداروں کی جانب سے رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان اور چائنا افغان طالبان کو افغانستان کے اندر سپورٹ کر رہے ہیں، لہٰذا امریکہ کو اور پینٹاگون کو چائنا اور پاکستان کے نیکسس اور پاکستان کے اتحاد پر کام کرنا ہوگا اور چائنا اور پاکستان کو افغان طالبان کی حمایت سے روکنا ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان اور چین افغانستان کے اندر تعمیراتی نو کر رہے ہیں، سی پیک کے منصوبوں کو دراز کر رہے ہیں اور کابل حکومت کو اور اسی طرح سے بھارت اور اسرائیلی شہریوں کو، درندوں کو نکال رہے ہیں، جس سے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو تکلیف ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دنیا کے 90 سے زائد ممالک سے پاکستان کے شہری پاکستان کے اندر فورن ریمیٹنس بھیج رہے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر 7 ملین سے ابو ہے، زیادہ ہے، جس سے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین پی ڈی ایم جو اپوزیشن کے اتحاد ہے انہوں نے 26 مارچ سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی ہے، وہ NRO لینا چاہتی ہے، کرپشن اور احتساب کے عمل سے بچنا چاہتی ہے، کرپٹ مافیا کے خلاف تعاون جاری رہے گا اور کرپٹ مافیا کا احتساب ہوتا رہے گا اور انہیں کرپشن نہیں کرنے دی جائے گی۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرین بھارت ہی سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے رشیا سے S-400 میزائل سسٹم خریداری کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ $5.5 ارب سے زائد کا یہ ایگریمنٹ ہے۔ امریکی پابندیوں کا خطرہ ہے، لیکن بھارت رسک لے کر یہ S-400 میزائل سسٹم خریدے گا تاکہ چین اور پاکستان کا مقابلہ کر سکے، لیکن امریکہ ابھی پابندیاں نہیں لگائے گا کیونکہ امریکہ بدماش ہے، پاکستان اور چین کے مقابلے میں بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبریں ہیں کہ بھارت کی جانب سے سولر اور جدید ترین ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حامل ڈرون طیارے بنائے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کو کاؤنٹر کیا جائے اور چین پر حملے کیے جائیں، چین سے بالادستی حاصل کی جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور بھارت کے تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب بھارت سے اسلحہ اور جدید ترین آلات خریدے گا۔ اس حوالے سے ایک تازہ میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ سعودی عرب اور بھارت کے درمیان تجارتی عسکری تعلقات کو بڑھایا جائے گا اور پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کو کم کروایا جائے گا۔ لیکن ناظرین یہ بھارت کی خام خیالی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بگاڑے یا پاکستان کو سعودی عرب سے نکالے یا سعودی عرب
اور بھارت کے تعلقات کو عسکری نوعیت کے اعتبار سے مضبوط کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور اسی طرح سے پاکستان کے سابق فوجی جنرل بلال اکبر سعودی عرب کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کے مشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اور بھارت کے خلاف کاؤنٹر ایکشن ہو رہا ہے اور بھارت کو سعودی عرب سے اور دیگر عرب ممالک سے نکالا جا رہا ہے۔ ایسے میں بھارت محض دعوے کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، گوڑی میڈیا کے ذریعے سے خبریں چلا سکتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، گراؤنڈ سچویشن ہے، وہ پاکستان کے حق میں ہے، بھارت کے حق میں نہیں ہے۔ بھارتیوں کو گلف سے، عرب ممالک سے نکالا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کام ترکی دفاعی اعتبار سے مضبوط تر ہو رہا ہے۔ اب ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ ترکی کی نیوی نے جدید ترین میزائل تجربہ کیا ہے، اور جو جنگی بحری جہاز ہیں ان کے خلاف یہ میزائل ترکی کی نیوی کو بہت مضبوط کرے گا۔ اس حوالے سے طیب اردگان اور ترکی کے مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں ان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ دفاعی طور پر ترکی بہت مضبوط ہو چکا ہے، لہٰذا دشمن ترکی کو دھمکیاں دینے سے باز رہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے وزیر خارجہ چاوش اوغلو نے رابطہ کیا ہے اپنے ہم منصب UK کے ہم منصب سے، برطانوی وزیر خارجہ سے، اور ترکی نے برطانیہ پر زور ڈالا ہے کہ تعاون جاری رہے گا اور باہمی تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کیا جائے۔ نیٹو کے ممالک اور نیٹو کی رکنیت اور یورپی ممالک کی رکنیت کے حوالے سے ترکی کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، اس حوالے سے UK تعاون کرے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبریں ہیں کہ جو نیٹو کے چیف ہیں ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ یونان اور ترکی دونوں نیٹو کے اہم اتحادی ہیں، لہٰذا دونوں کے درمیان اختلافات حل کر کے ان کے درمیان صلح کروانے کی نیٹو ممالک کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین قزاقستان اور ترکی کے درمیان عسکری نوعیت کے جدید معاہدے ہوئے ہیں، جس میں قزاقستان کو ترکی کی جانب سے جدید ترین ڈرون طیارے اور میزائل اور ٹینک وغیرہ اور جنگی ساز و سامان فروخت کیا جائے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر ترکی دفاعی طور پر بالادستی حاصل کر رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل فلسطین سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اختلافات کو ختم کرنا ضروری ہے اور امریکہ کے ساتھ عسکری نوعیت کے تعاون کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین اسرائیل کے موساد کے چیف بھی واشنگٹن کے دورے پر ہیں اور مسلسل اسرائیلی آرمی چیف اور مسلح افواج کے لوگ امریکی حکام سے رابطے میں ہیں۔ ایران کے معاملے میں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اختلافات ہیں، انہیں حل کرنے پر دونوں ممالک کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی تک جو بائیڈن کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ناظرین جنوبی کوریا اور اسی طرح سے دیگر یورپی ممالک کے سربراہان کو جو بائیڈن نے فون کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اب دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین رشیا کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے اس کی حمایت رشیا جاری رکھے گا، اور روس کی جانب سے فلسطینیوں کو حق خود ارادیت یا فلسطینیوں کے مکمل حقوق کی ضمانت دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلسطین کی جو جہادی تنظیم سے وابستہ لوگ ہیں وہ رشیا کا دورہ کر رہے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل جارحانہ عزائم روک دے۔ ساتھ ساتھ ناظرین آج جمعے کے روز مسجد اقصی میں فلسطینیوں کو داخلے سے روکا گیا ہے، اور مسجد اقصی میں جمعے کے اجتماعات میں ہزاروں لوگوں کو واپس کر دیا گیا ہے، اور یہ گزشتہ 6-7 مہینوں سے یہودیوں کی جانب سے، یہودی فورسز کی جانب سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو مسجد اقصی میں جانے سے روکا جاتا ہے اور انہیں نمازیں ادا نہیں کرنے دی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہودی مسجد اقصی کی بے حرمتیاں کرتے ہیں، لہٰذا امت مسلمہ کو فلسطین کے حق میں مضبوط موقف اپنانا چاہیے اور مسلمانوں کے حق میں اور فلسطینیوں کے حق میں فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے اسرائیل کے ساتھ تجارتی اور عسکری معاہدے کرنے چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ایران سے ہے۔ ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے دھمکی دی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے اندر دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب تک کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف دہشت گردانہ اقدامات سے باز نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یورپی ممالک کی جانب سے جو بائیڈن انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا ہے اور جو بائیڈن حکومت پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں کو ختم کیا جائے اور ایران کے خلاف جتنی بھی سینکشنز ہیں ان کو ختم کر کے ایران کے ساتھ یورپی ممالک کے ساتھ مل کر جوہری ڈیل کی جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بیلجیم کے اندر ایک ایرانی مسلح حملہ آور کو گرفتار کیا گیا ہے جو ایران نژاد تھا، جو ایرانی اہداف کے لیے کام کر رہا تھا اور وہاں بم دھماکے اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کروانا چاہتا تھا، جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر ایران کے حامی اسرائیل اور امریکی سفارت خانوں کے لیے حملوں کے لیے تھریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے
دنیا بھر میں ایرانی شہریوں کی سیکیورٹی اور مانیٹرنگ کو سخت کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ مصر سے ہے۔ ناظرین کرام، مصر کا دورہ کیے ہے برطانیہ کے اعلیٰ سطحی جرنیلوں نے، اور ایک انتہائی اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن آیا ہے جو برطانیہ کے مسلح افواج کے عہدیداروں پر مشتمل تھا، اور مصر کی فوج کو اور مصر کی حکومت کو جدید ترین ہتھیار دیے جائیں گے، فراہم کیے جائیں گے، تربیت دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ مصر کو جدید ترین میزائل بھی برطانیہ کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، ایگریمنٹس ہوئے ہیں، جبکہ ناظرین کرام ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے برطانیہ اور دیگر ممالک پر پریشر ڈالا ہے کہ جتنے سیاسی مخالفین مصر کی جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں، نہ یہ کہ مصر کے ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی کے ساتھ ایگریمنٹس کر کے اس کو مزید لوگوں پر ظلم کرنے کے حوالے سے طاقتور بنایا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، لبنان کے منتخب وزیر اعظم سعد الحریری نے بھی مصر کا دورہ کیا ہے اور ڈکٹیٹر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات ہوئی ہے۔ لبنان کے حوالے سے مصر سے تعاون مانگا گیا ہے کہ مصر لبنان کا تعاون کرے، معاشی طور پر لبنان کے حالات بہت خراب ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام شام اور عراق سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر عراقی فورسز نے مسلح حملہ کر کے داعش کے انتہائی اہم کمانڈروں کو مار ڈالا ہے اور متعدد اہلکار داعش کے کارندے مارے گئے ہیں، جبکہ شام کے اندر بھی بشار الاسد کی حکومت کے داعش کے کرندوں کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ آپ جانتے ہیں داعش کو امریکہ اور یورپ نے بنایا، جس کے ذریعے سے عراق اور شام کے حالات کو خراب کروایا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، الجزیرہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ القاعدہ کے انتہائی سینئر لیڈر کو یمن کے اندر خفیہ آپریشن کے ذریعے سے مار ڈالا گیا ہے۔ القاعدہ اور اسی طرح سے داعش کے لوگوں کے خلاف امریکہ اور مغربی ممالک کے عرب ممالک کے ساتھ مل کر آپریشن کر رہے ہیں۔ بالا ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور ہمارے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔